जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है, और इतनी मेहनत के बाद जब हमने टेस्ट दिया और उसके बाद अब हम हजारों में से सिलेक्ट होकर सिर्फ चंद एक तादाद में आएंगे, ठीक है। तो अब इस मरहले को अगर हम बहुत बेहतर अंदाज में नहीं कर पाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान अपने साथ नाइंसाफी करता है। तो सिलेक्शन के दो ही मराहिल हैं, एक टेस्ट है, एक इंटरव्यू है, और इन दोनों मराहिल के अंदर आपका कामयाब होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप जिस कदर उम्दा अंदाज में, बेहतरीन अंदाज के साथ लेके चलेंगे तो उसी अंदाज से ही आपको इसमें जो है ना भरपूर कामयाबी भी मिलेगी। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझने वाले होंगे और इन चीज़ों में आगे बढ़ने वाले होंगे और उस अंदाज में चलेंगे कि अब जो है हमारी सिलेक्शन जो है वो एक जो है पाया तकमील तक पहुंच जाए। देखिए, टेस्ट के वक्त हमने थोड़ी सी अलग सी तैयारी की थी और उस तैयारी में हमारी खास बात थी हमारा टेस्ट। अब जो इंटरव्यू होता है ना, इस इंटरव्यू को हमेशा याद रखिएगा कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। उसमें आपकी शख्सियत को जज नहीं किया जाता। टेस्ट में आपके सामने कोई सवाल करने वाला नहीं होता, इंटरव्यू में सवाल करने वाले मौजूद होते हैं। टेस्ट के अंदर अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उस कदर ज्यादा टेंशन नहीं होती, और यहाँ पे हमें टेंशन होती है। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन नजर आते हैं, टेस्ट में एक्सप्रेशन नजर नहीं आते। वहां पे हमें टेस्ट में जो है ना टाइम भी मिल जाता है, एक जवाब अभी नहीं आया तो हम उसको कुछ देर बाद कर सकते हैं, मगर इंटरव्यू में ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में आपको फिल बदी डिस्कशन करनी है। इंटरव्यू आपकी जात का एनालिसिस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस है, आपके अल्फाज और उनका चुनाव उनका एनालिसिस है। तो इंटरव्यू अपने लिहाज से एक खुद बड़ी एक अहम चीज है जिसको आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेके चलेंगे। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा इंटरव्यू का सेशन बर वक्त शुरू किया है और उसकी कोशिश यही है कि आपके पास टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए इतना टाइम नहीं होगा। सो इस बुनियाद पे अब हम चूंकि पंजाब, सिंध और केपी के ये तमाम के तमाम अहबाब जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। ये जिन लोगों का माइक म्यूट ना हुआ तो हम उनको रिमूव कर देंगे क्लास से, ठीक है, ये जरा मेहरबानी कीजिएगा। तो इस अंदाज में आपने अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छा तैयार करना है, आपने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छा तैयार करना है, आपने अपनी रिसर्च को अच्छा तैयार करना है, और आपने ओवरऑल जो एक अच्छी जो है अपनी तैयारी इंटरव्यू की वो होनी चाहिए। और देखिए, इंसान के पास इल्म होगा तब बोलेगा, इल्म होगा तो बात करेगा, उसकी बात में वजन होगा। तो हमें अब अपनी शख्सियत के साथ साथ हमें अपने आप को भी निखारना है, अपने नॉलेज को भी निखारना है। हमने बेसिक बुक्स की तरफ जाना है, जो बुनियादी किताबें हैं हम उनको पढ़ने वाले हों, कम से कम उसूल पे, उसूल हदीस पे, उसूल फिक़्ह पे, उसूल तफसीर पे, सीरत पे हमें बुनियादी किताबों का मुताला करना है। एक तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपके अल्फाज, ठहराव, डिस्कशन वहाँ पे होती है तो वो बड़ा माना रखती है कि आप किस अंदाज में बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इंटरव्यू गाइड के अंदर ये सारी चीजें, एक एक चीज हमने वहां पे डिस्कस कर दी है और इतने बेहतरीन अंदाज के अंदर किया कि आपको इंशाअल्लाह ताला ये इतनी बड़ी सहूलत होगी कि आप एक दफा पढ़ेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक आपके लिए किस कदर मुफीद है। और ये हमारी तकरीबन 2.5 साल की मेहनत है जिस पे हमने काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाया तकमील तक पहुंचकर मिसाली इंटरव्यू गाइड बराए इस्लामियत के नाम से मार्केट में आ चुकी है। सो उसका मुताला बहुत जरूरी कीजिए और अब अपने आप को निखारें। अपने गिरदोनवा में जो कॉलेजेस हैं, ज्यादा नहीं तो 4-5 मरतबा आप उन कॉलेजेस में जरूर जाएं, आप उनसे प्रोफेसर से डिस्कशन करें, बातचीत करें, और जिस कदर अच्छा हो सके आप अपने आप को बेहतर करें, इंप्रूव करें।
اور اپنے نالج کو وہ MCQs ٹائپ نالج پہ نہ لے کے آئیں، بلکہ اب سبجیکٹیو اور کمپریہنسو جو نالج ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ جب آپ اس بنیاد پہ چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی ہوگی۔ تو کل کے دن ہماری جو بات ہوگی وہ تعارف کیسے کروانا ہے، انگلش اور اردو کا تعارف ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم نے اپنے علاقے کے بارے میں کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، 2 اخبارات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا جو ریسرچ ورک ہے، ریسرچ ورک کو کیسے آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے، بتانا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور ایسے ہی بیسک چیزیں جو ہم نے پہلا انٹرویو اور ہماری پہلی چیز ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ تو آج کے دن تعارف اور کلاس کا آغاز، اور ساتھ میں جو ہے پروفیسر حافظ ابوبکر صاحب، ان کا جو ایک لیکچر ہے چھوٹا سا، وہ بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ آپ ان سے بات کیجیے، وہ آپ گائیڈ بھی کریں گے اور آپ ان سے سوال بھی کیجیے گا۔ تو کل آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے تعارف، اپنے علاقہ جات کے بارے میں، اخبارات کے بارے میں آپ نے تھوڑی جو ہے نا تیاری شروع کر دینی ہے۔ ہم نے پنجاب کے جو تقریباً 98% جو ڈسٹرکٹ ہے ان کی تفصیل دے دی ہے، انگلش اردو میں تعارف بھی دیا ہوا ہے، اخبارات کا تعارف بھی دیا ہوا ہے، ریسرچ ورک بھی دیا ہوا ہے، سو آپ نے ان کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے یہ تیار کرنا ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، KP کے اندر۔ تو یہ تمام احباب کو ہم نے اب یہ تیار بھی کروانا، اور اگلے دن میں نے ان سے لکھا ہوا لینا بھی ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ لوگ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ سو اس انداز میں ہم چلیں گے۔ تو کل کی بڑی اہم کلاس ہے، اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آج کا جو لیکچر اسلامیت کا سفر ہے اس میں سنیے اور ان کے سوالات سنیے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر حافظ ابوبکر صاحب کو، گورنمنٹ کالج کاموکی سے ہیں، اور وہ الحمدللہ مثالی گروپ سے اسی سال ان کی سلیکشن ہوئی ہے 2023 میں۔ تو اب بطور لیکچرر اسلامیات جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آپ تمام احباب کے لیے امید ہے یہ لیکچر پروفیسر حافظ ابوبکر صاحب کا بہت مفید رہے گا، اور نئی جہاد جو ہے وہ متعارف کروانے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اب ریگولر کلاس شروع ہوگی، آج سے یہ ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ تو کل آپ تمام احباب نے اپنا تعارف، انگلش اردو علاقے کا تعارف، اخبارات، ریسرچ ورک اور اپنے سبجیکٹس کے بارے میں آپ نے ایک صفحہ لکھنا ہے اور وہ مجھے سینڈ کرنا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ابھی آپ سے سر مخاطب ہوتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام سر۔ بالکل ٹھیک، الحمدللہ الحمدللہ سر۔ کنٹینیو کیجئے سر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ابو بکر ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے، اور میں آج کل بطور لیکچرار گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کاموکی میں پرائے سال انجام دے رہا ہوں۔ جیسا کہ صاحب نے پہلے بتلا دیا کہ اس سلسلے میں بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ آج۔ تو یہ جو آج آپ کی کلاس ہے یہ انٹرویو کے حوالے سے ہے، اور انٹرویو میں جیسا کہ سر نے بتلایا آپ کو کہ نہ تو MCQs ہوتے ہیں اور نہ گائیڈیں کام دیتی ہیں۔ جتنا بھی نالج آپ کے پاس ہوگا وہ آپ کو کام دے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا آپ نے؟ ابھی تو بہت زیادہ سہولت کر دی ہے، سر نے گائیڈ بنا دی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آپ نے تقریباً ہر سبجیکٹ کے اوپر موٹی موٹی کتابیں پڑھنی ہیں اور ان سے مواد آپ نے اخذ کرنا ہے۔ اس بارے میں بات کروں، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنا نالج کروں یا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، تو وہ اگر آپ مجھے لائن دیں تو اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ پھر جی سر۔ جی سر آپ کنٹینیو کریں، آپ بات ڈسکشن آگے لے کے چلیں اس کو۔ تو
کمرہ امتحان میں جب انٹر ہوئے تو انہوں نے جاتے کہتے پلیز سیٹ، آپ بیٹھے چیئر پہ. بیٹھ کے سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا انٹروڈکشن. تو تعارف کروائے، میں نے اردو میں کروایا تھا کیونکہ انگلش میں کروایا، چند لائنیں میں نے یاد کی ہوئی تھیں. اگر وہاں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ اردو میں بھی کروائے تو کوئی ایشو نہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے جو سوال کیا وہ سوال یہ تھا کہ ماڈرن تھاٹ سے کیا مراد ہے. جی بیٹا میں آتا ہوں، چلو. ماڈرن تھاٹ سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا، ماڈرن تھاٹ سے کیا مراد ہے. تو میں نے جواب دیا کہ میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ ماڈرن تھاٹس کسے کہتے ہیں. تو یہ بات وہیں پر کلوز ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ 1400 سالوں میں جو بہترین دور حکومت ہے وہ کس کا ہے. تو میں نے بتلایا کہ بنو عباس کا جو دور حکومت ہے مسلمانوں میں بہترین دور ہے. کہتے ہیں بنو عباس میں جو بہترین دور ہے وہ کس خلیفہ کا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہے. کہتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. میں نے 4 5 6 اس کی وجوہات بتلائیں کہ بیت الحکمت کی بنیاد اور تراجم، انہوں نے کتب کے تراجم کروائے. اس کے علاوہ انہوں نے نہریں کھدوائیں. اس کے علاوہ انہوں نے سکوں کا اجرا کیا وغیرہ وغیرہ. اس آبپاشی کا نظام، یہ چند میں نے ان کو اصلاحات ان کی بتلائیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے سوال کا، یہ سارے سوال چیئرمین صاحب کا ہیں، جو دیگر حضرات ہیں وہ نہیں کہا رہے، کیونکہ چند سالوں سے یہ جو چیئرمین صاحب ہیں یا کوئی بھی آتا ہے وہ زیادہ سوال وہ ہی کرتے ہیں، سائڈوں والے بہت کم سوالات کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بنو عباس کے دور میں چند فتنے بھی اٹھے تھے ان کے بارے میں. تو میں نے کہا جی معتزلہ کا فتنہ اٹھا تھا ان کے دور میں. کہتے ہیں کس کا دور تھا. میں نے کہا وہ معتصم باللہ اور واثق باللہ کا دور تھا. ان کے قائد و نظریات کیا تھے تو وہ میں نے بتلا دیا کہ عدل، توحید، وعدہ وعید، امر بالمعروف اور منزلۃ بین المنزلتین. تو یہ میں نے 5 بتلائے. تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں. تو پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ امر عدل سے مراد یہ ہے، توحید سے مراد یہ ہے، اور وعدہ وعید سے مراد یہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے، اور منزلۃ بین المنزلتین سے مراد ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہ کافر رہتا ہے نہ مسلمان برق کے درمیان میں رہتا ہے. تو اس قسم کی تمام میں نے ان کو ڈیٹیل بتلائی. پھر مجھے کہتے ہیں کہ معتزلہ، انہوں نے ان کے دور میں کس امام کو جو کوڑے لگے تھے. میں نے کہا امام احمد بن حنبل. کس نے کوڑے مارے تو وہ میں نے جواب دیا. پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ معتزلہ کی جو مشہور تفسیر ہے وہ کون سی ہے. تو میں نے بتلایا کہ تفسیر الکشاف ہے، یہ ان کی تفسیر ہے. اور تو یہ علامہ زمخشری، جار اللہ ان کا لقب ہے، اور خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے بیٹھ کر لکھی تھی جس کی وجہ سے جار اللہ کا لقب آیا، ان کو لقب ملا. پھر انہوں نے بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ اور نہیں فقہ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق میں رشتہ کیا ہے. تو میں نے کہا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. کہتے ہیں استاد کون ہے. میں نے کہا جو ہے نا امام جعفر صادق وہ استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد ہیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تفسیر کشاف کی خصوصیات بتلائیں. پھر میں نے اس کو وہ بتلائیں چند خصوصیات. پھر انہوں نے مجھے سوال کیا کہ فقہ جعفریہ اور فقہ حنفی موجودہ دور میں ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو میں نے ان کو اپنے حساب سے فرق بتلایا کہ جو بیسیکلی اگر سیاست کے امور دیکھیں تو اس میں تقریباً ان کی تمام حدود جو سیاسی امور اور کسی ملک کا جو نظام چلانے کے لیے وہ سیم ہے، بالکل برابر ہے. لیکن ایک کا فرق ہے کہ چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ تک ہو، وہ کہتے ہیں ہاتھ جو ہے نا کونی تک ہو. کہتے ہیں نہیں، یہ تو فرق ہے لیکن کوئی اور بھی فرق ہے.
تو آپ یہ بتائیں کہ فقہ جعفریہ والے قیاس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، فقہ جعفریہ والے قیاس کو نہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک دن میں نے ویسے ہی بی اے کی کتاب دیکھی، ویسے ہی رینڈملی پڑھی ہوئی تھی، ویسے میں نے اس کو دیکھ کے نا آخری صفحات پہ چلا گیا، ایف اے پارٹ 2 کی غالباً، ایف اے پارٹ 2 کے آخر میں جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو ویسے ہی وہاں پر آخری لائن سے اوپر والی لائن میں لکھا ہوا تھا یہ قیاس کو نہیں مانتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے ذہن میں ڈال دیا، تو میں نے کہہ دیا ان کو قیاس کو نہیں مانتے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ان کے ہاں جو ائمہ مجتہدین ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے ہاں جو اہل بیت عظام ہیں، ان سے جو روایات، ان سے جو مرویات آتی ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی اہمیت ہے، قیاس کی اہمیت نہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے سوال کیا کہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو 4 نظریے انہوں نے پیش کیے تھے، 4 انہوں نے جو نظریے پیش کیے تھے وہ کون سے تھے؟ تو میں نے کہا سر مجھے تو پتہ نہیں، ایک مجھے آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتلا دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں آپ بتلا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے بتلا دیا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے نا واجب نہیں، لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جس کو قرآن اور حدیث کے علوم پر فوقیت حاصل نہیں، لیکن جو ایک متبحر عالم ہے اور جس کو قرآن اور حدیث پر ایک جو کمال حاصل ہے تو اس کے لیے تقلید کرنا واجب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، 3، تو وہ اس نے بتلا دی بس۔ پھر آخری سوال جو ایک طرف دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی جو غالباً اس کا شعبہ سائیکالوجی کے سے، اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا مجھے بتائیں ضرر قلیل اور ضرر کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے اس کو سمجھایا، چاہے مثال دینے کے ذریعے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں مثال کے ذریعے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی نے کنواں کھدوانا ہے، اور کنواں کھدوانا تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر وہ سڑک کے درمیان میں یا سڑک کے کنارے کھدواتا ہے تو نقصان اس میں زیادہ، فائدہ کم ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو اور میں بتاتا ہوں ٹرمز۔ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک لمبی سڑک ہم نے بنانی ہے اور بہت لمبی سڑک ہے، درمیان میں مسجد آ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا مسجد کو شہید کر کے سڑک سیدھی کریں گے تاکہ راستہ سیدھا ہو۔ جب راستہ سیدھا ہوگا، راستے میں امن ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے نا مساجد میں لوگ عبادت کرنے، امن کے ذریعے نا عبادت کرنے آئیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ بات مجھے فوری طور پر جو ذہن میں آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آئی کہ گجرانوالہ میں جب ادھر ایک بڑی پرانی مسجد جو تقریباً 500-600 سال پرانی تھی، مغلیہ دور کی، تو جب وہاں پر پل بنا تو پل کے دوران وہ مسجد سڑک کے درمیان میں آ گئی، تو پھر اس دوران جو ہے نا علماء نے یہ بات کی کہ اس کو گرا دیا جائے اور سائڈ پہ جو ہے نا نئی مسجد تعمیر کی جائے، جگہ دی جائے، تب ہم اس کی اجازت دیں گے۔ تو یہ ضرورت کے تحت یہ کرنا، مسجد کو گرا دینا جائز ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر مجھے انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے جو ماڈرن تھاٹس نہیں پڑھے اور اس کے علاوہ دیگر جو موجودہ آپ نے علوم حاصل نہیں کیے، تو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ تو اسکول کالجز میں تو لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے آ رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ علوم نہیں ہے، صرف اسلامیات کے ہیں۔ تو میں نے کہا میں یہ علوم پڑھ لوں گا اور کسی بندے کو ہائر کروں گا تاکہ ماڈرن تھاٹس اور 18ویں صدی کے جو لوگ ہیں مجھے پڑھا دیا جائے۔ تو پھر وہ بڑے خوش ہوئے اس بات سے، اور پھر میں سلام دے کے کمرہ موم کے ہاتھ سے واپس آ گیا۔ تو یہ انٹرویو تھا میرا، تقریباً 19 سوالات بنتے ہیں، 19-20 کے قریب، اور جس میں ایک کا میں نے جواب نہیں دیا، باقی تقریباً سارے جوابات ان کو تسلی بخش اور اطمینان بخش دیے۔ اس میں سب سے ایک بڑی بات یہ تھی کہ جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اسی طرح بالکل الحمدللہ ادھر بیٹھ کے گفتگو کی ہے، اور بالکل بھی ماتھے پہ کوئی بال نہیں، کوئی پسینہ نہیں، یہاں پھر بھی گرمی کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن وہاں بالکل ماتھے کوئی پسینہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی روگ نہیں ان کا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے کہ کمرہ امتحان میں بندہ جائے
اور وہاں پر آپ کے اوپر وہ ہیوی نہ ہو. اگر آپ نے ان کو اپنے اوپر ہیوی کر لیا تو پھر آپ کا انٹرویو فوراً ختم ہو جائے گا. کیوں؟ وہ بندے کی آواز اور کپ کپاہٹ اور دیگر چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، ذہین اور پڑھا لکھا، لیکن مجھے اس نے بتایا کہ جب پہلا سوال کیا تو پہلے سوال کا جواب مجھے جب نہیں آیا تو میری آواز کانپنا شروع ہو گئی اور میں جو ہے نا کپ کپاہٹ کا شکار ہو گیا اور میرے اوپر پریشر آ گیا. تو یہ چیزیں ہیں. یہ تو میں نے اپنا انٹرویو شیئر کیا ہے. اب اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، پھر میں آپ کو شیڈول بتاتا ہوں اس کی تیاری کا. جی نہیں، ڈیمو نہیں ہوا تھا. ڈیمو کسی کسی کا ہوتا ہے، ہر کسی کا نہیں ہوتا. اندر سامان پڑا ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کی تیاری کی طرف، پھر اس کے بعد سوالات کا سیشن کر لیں گے. تیاری آپ دیکھیں، نہیں جی کے کا سوال بھی نہیں ہوا تھا. آپ نے جو تیاری کرنی ہے، ہر حوالے سے ہر ایک ٹاپک کے اوپر آپ کے پاس مواد ہو، تیاری ہو. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ہی سوالات تیار کریں، خود ہی اس کے جوابات تیار کریں. اور بات جیسے ساتھ نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ آپ قریبی کالجز میں جائیں، وہاں پر لوگوں سے ڈسکشن کریں اور سوال جواب کریں، وہ بڑے لوگ پوچھیں آپ سے. اس طرح تقریباً مثلاً اگر آپ القرآن کو لیں، ٹھیک ہے، خود ہی سوال دیکھیں، قرآن کی عربی میں تعریف کریں. جب عربی میں تعریف ہو جائے گی تو اس میں جو ورڈز آئیں گے اس کی گرامر کے خود ہی سوال، اچھا یہ جو المنزل ہوا ہے یہ کیا بنتا ہے گرامر میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک میں اتنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنے رکوعات ہیں، یہ رکوعات کس نے لگوائے، ٹھیک ہے، اتنی منازل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کس نے لگائی اور کیوں لگائی. اس کی اقسام، مضموم محمود اس کی اقسام، تفسیر کا مادہ، باب تفعیل اس کی خاصیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک پرچی بنا لیں یا ایک پیپر پہ اس کو تمام چیزیں لکھتے جائیں، یاد کرتے ہیں. پھر اسی طرح احادیث اور حدیث پر اعتراضات، کس کس نے اعتراضات کیے، کون کون سے اعتراضات، اس کے جوابات. احادیث کا کام سب سے پہلے شروع کیا اور کام کی نوعیت کیا تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سے اعتراضات ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کب ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ثلاثیات. آواز نہیں آ رہی صحیح میری؟ آ رہی ہے سر، کلیئر آ رہی ہے. اچھا، تو یہ جو ہے نا اس طرح ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ خود ہی سوالات تیار کریں. ٹھیک ہے، ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ خود ہی سوالات تیار کریں تاکہ جو ہے نا اگر کوئی اس ٹاپک کے اوپر شروع ہو جائے تو آپ اس پہ جو ہے نا آگے کون سا سوال ہے، سوال سے سوال نکلے گا، سوال سے سوال نکلے گا. اور جواب اتنا دینا جتنا انہوں نے پوچھنا ہے، جتنا سوال انہوں نے کیا اتنا جواب دینا ہے. زیادہ لمبا سوال اور اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنا لمبا جواب دیں گے اتنے سوالات آپ کے کم ہوں گے. ٹھیک ہے. مثلا وہ کہتے ہیں حدیث سے کیا مراد ہے، تو آپ کہیں حدیث کا معنی بات چیت کرنا، نہیں بات کرنا وغیرہ وغیرہ، لغوی اصطلاحی معنی یہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ نہ شروع ہو جائے اس کی اتنی اقسام ہے وغیرہ وغیرہ، وہ خود ہی پوچھے گے آگے اس کی کتنی اقسام ہے وغیرہ وغیرہ. اب اسی طرح ہی فقہ کے اوپر آ جائیں. فقہ کب مدون ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، اور مشہور کتب کون سی ہیں، اور جو فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اس کی نوعیت کون سی ہے. اور پھر اسی طرح جو ہر امام نے جو ایک وہ اصول بنائے ہیں وہ اصول کون سے ہیں، فقہ مالکی کے اصول کون سے ہیں، فقہ مالکی. اور اچھا، اس دوران میں ایک دو سوالات مجھے بھول گئے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فقہ مالکی اور فقہ حنفی میں بھی کیا فرق ہے، جو ہے نا ان کے اصولوں میں کیا فرق ہے. تو میں نے بتلایا کہ ان کے اصول سیم ہے، صرف ایک میں جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا،
ان کا وہ ہے نا جو مسالے مرسلہ، ساتھ، ہاں مسالے مرسلہ، ہاں. تو یہ امام مالک اس کو مانتے ہیں جبکہ حنفی اس کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں ان کی کوئی کتاب بتا دیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا ان کی کتاب المدونۃ الکبریٰ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ہاں استحسان اور مسالے مرسلہ. پھر جب آپ یہ بتلائیں گے استحسان اور مسالے مرسلہ، وہ اس طرف چل پڑیں گے. استحسان سے کیا مراد، اس کی تعریفات کریں. ٹھیک ہے، مسالے مرسلہ موجودہ دور میں اس کی کون سی صورت ہے مسالے مرسلہ کی. اچھا، اس کی ایک وہ بہترین طریقہ جو آپ تیاری کرنے کا ہے، وہ آپ جیسے یہ میں نے موبائل رکھا ہے، موبائل کے پیچھے لیپ ٹاپ، اس کے پیچھے دیوار ہے. تو آپ وہ ایک اتنی سی پرچی ملتی ہے بازار سے کم والی، ٹھیک ہے، اسٹیپ کم کہتے ہیں شاید اس کو، اس پر 5-5 6 سوالات دیوار پہ چپسا کرتے ہیں، 25 30 40 وہ ہو جائیں گی. تو ہر ایک پرچی کے اوپر 5-5 6 6 7 7 سوالات ہوں گے ہر موضوع کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ ڈیلی ان کو دیکھیں گے، ریوائز کریں گے، تو وہ آپ کافی مواد آپ کے پاس آ جائے گا. پھر اسی طرح فقہ ہے، فقہ کے بعد ہم جائیں گے تصوف پر. تصوف اس کی تعریفات کروائیں گے. پھر اس کے بعد مشہور سلسلے کون سے ہیں، بڑے صغیر میں اس کے سلسلے کون سے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے احاطے میں ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر ایک بات آپ نے دیکھنی ہے کہ کسی جو جواب آپ کو نہیں آتا تو وہ سوری کر لینی ہے، اس پہ آئیں بائیں شائیں، یا اس کے یہ کہنا کہ یہ جواب ہے. حالانکہ بندہ جھوٹ بولے تو اس کی پیشانی بتا دیتی ہے کہ یہ جواب غلط دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح جواب ہوگا بڑا انسان کانفیڈینس کے ساتھ دے گا. پھر اس کے ساتھ ایک جو سب سے ضروری چیز ہے، سب سے ضروری یہ چیز ہے، آپ کو سب کچھ آتا ہے لیکن آپ کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس کو شیئر کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا. اس کا سمپل حل یہ ہے کہ آپ موک انٹرویو دیں اپنے قریب کو، اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کو، اپنے جاننے والوں کو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو مرزا صاحب نے ماشاءاللہ جو بڑا اچھا پلیٹ فارم شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ گائے بگائے تو کافی میں نے موک انٹرویو دیے تھے ان کو بھی. اور لاہور میں بھی گجرانوالہ سے گیا ان کو انٹرویو دینے، اور سر نے ماشاءاللہ بڑی آنر دی، رسپیکٹ دی سر نے، اور میں نے انٹرویو دیا بھی ان کو. اور پھر سر نے جو پینل بنایا تھا اپنا، پھر اس میں مجھے شامل کیے انٹرویو لینے کے لیے. تو یہ سر کی بڑی نوازش ہے. تو انہوں نے تب بھی کہا تھا انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. تو یہ جو تمام ایک ٹائم پیریڈ ہے، مجھے یاد ہے کہ تقریباً ڈیلی بیسز میرا 13-14 گھنٹے پڑھائی میں گزرتے، 13-14 گھنٹے. ٹھیک ہے، اس جگہ جہاں بیٹھ کے میں بھی بات کر رہا ہوں، اسی جگہ بیٹھ کے انہی موسم میں، انہی گرمی کے ایام میں لائٹ کا جانا، لیکن اس کو آڑے نہیں آنے دیا. تو اب الحمدللہ وہی تمام سہولیات ہیں، ایک بہترین نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جن کو لگتا ہے کہ ان کے نمبر جو ہیں اچھے آئیں گے، یا ان کے نمبر میرٹ میں آئے گا وہ، ٹھیک ہے، یا آنے والی سیٹیں، وہ خوب تیاری کرے. ٹھیک ہے، اتنی تیاری کرے کہ اس کا دل خود کہے کہ میری تیاری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس دوران میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ جو سے بھی ذرائع آپ کو ملتے ہیں تیاری کرنے کے. ایک دفعہ میں، یہ جو آپ کو پتا ہوگا یہ ترکی ڈرامے آج کل یہ نکلے ہوئے ہیں، یہ جو ارطغرل اور عثمان ہے، تو ان دنوں میں نا میں نے ویسے ہی ایک کلپ دیکھا ان کا. تو اس میں نا وہ کلپ تھا غالباً 10ویں صدی میں، جب یہ جو جلالی کیلنڈر ہم پڑھتے ہیں، اور عمر خیام ہے، جلالی کیلنڈر ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام دور پر انہوں نے بنائی تھی ویڈیو. تو میں نے سوچا کہ یہ تو سوالات ہیں ہمارے، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں نے وہ تقریباً ایک رات میں 8-10 اس کی میں نے قصے دیکھی، اور بہت سارے سوالات میرے کنسیپٹ کلیئر ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس سے میں نے فائدہ لیا. پھر تو یہ نالج ہے جہاں سے آپ کو ملتا ہے، جہاں سے فائدہ ہوتا ہے، کتابوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کسی کی سرپرستی میں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندے کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اکیلا ہی اچیو کرے، تو کسی بڑے کا سایہ جو اوپر ہو. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم، جو برکت ہوتی ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو اوپر کو سمجھانے والا ہو، بتلانے والا ہو، ایک چین دینے والا ہو.
ایک ردم میں لے کے آنے والا ہو تو اس کے ذریعے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں. پھر اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتلاؤں. یہ آج کل جو آپ کے گروپوں میں یہ جو 120 کے قریب انٹرویوز اور یہ جو ایک PDF 120 صفحے کی ہے، سر نے بھی آپ کتاب میں الحمدللہ لکھ لیا ہے، اس کو آیا ہوا ہے. یہ میں نے سوالات خود بھی حل کیے تھے، حل شدہ. سر نے بھی گائیڈ میں رکھ دیے. پھر میں نے خود قلم کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اس کو سوالات لکھے اور خود اس کو جوابات ڈھونڈ کے، اور کافی زیادہ جو سر نے بھی کیے اسے مدد لی اور خود اسی طرح اپنے بھی یعنی اسٹرگل جاری رکھے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سنیں ان لوگوں کو جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں اور صحیح کامیاب ہوئے ہیں اور زیرو سے وہ اوپر گئے، ان کو سنیں. پھر آپ کو جوش جذبہ آئے گا پڑھنے کا، پڑھانے کا، محنت کرنے کا. تو مجھے یاد ہے دسمبر کی راتیں تھیں. اس میں آج کے جو سیشن میں بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں میں نام بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر ہوں گے، ٹھیک ہے. تو دعا اللہ ان کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ رات 3 بجے جو ہے نا، سردیوں کی راتیں تھیں، 3 بجے میں لیٹنے کے لیے میں بستر پہ آیا تو میں ایک وہ سننے لگا یوٹیوب سے ویڈیو. تو ایک لڑکی کی ویڈیو تھی غالباً، تو اس نے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا 2012 میں یا 13 میں، پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں. تو اس نے بتلایا کہ میرے 3 بچے تھے اس وقت، تو 30 سال عمر تھی. تو میں نے کہا کہ یہ 3 بچے اور 30 سال عمر اور اتنی اس نے محنت کی ہے، تو ہم لوگ تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اتنا برڈر بھی نہیں، بوجھ بھی نہیں. تو پھر میں رات 3 بجے اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ایسے لوگ ہم کو سننے کے بعد آپ کے اندر ایک جو ہے جوش جذبہ آئے گا. اور ابھی آپ کی عمر ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہنچنے کی. جب آپ پہنچ جائیں گے تو راتوں کا جاگنا، وہ دن کو محنت کرنا، وہ گرمی سردی کی مشقت، وہ تمام چیزیں بھول جائیں گے آپ. تو انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو جو ساتھ نے بنائی ہے گائیڈ، اس میں بہت سارا مواد ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس کے علاوہ کتابیں جو ہیں اس کو آپ نے خود سوالات تیار کریں. انٹرویو میں سوال سے سوال نکلتا ہے، یاد رکھنا. ایک سوال جیسا آپ جواب دیں گے ویسا اگلا سوال ویسا آئے گا، ٹھیک ہے. جیسا آپ سوال کریں گے، جواب دیں گے، ویسا اگلا جواب آئے گا. اگر آپ جواب غلط بھی دیں گے تو اگلا جواب اسی کے مطابق وہ سوال اگلا پوچھیں گے. تو یہ تمام چیزیں تھی، میں نے شیئر کی ہیں آپ سے. اس تمام سنیریوں میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. تو آسانی پیدا کریں. جو لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اگر کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے، وہ ٹائم مانگتا ہے، آپ اس کو دیں، ٹھیک ہے. تو جو ٹائم مانگتا ہے، یہ ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ یہ مقابلے کا امتحان ہے تو وہ سیٹ وہ لے جائے گا. حالانکہ سیٹ کوئی بھی کسی کی نہیں لے کے جا سکتا، ٹھیک ہے. تو ملنی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے MPhil PhD کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نہیں ہوئی. یہاں پر ایک بات اور میں بتلا دوں گا آپ کو. میں ماسٹر تک میری تعلیم تھی اور تمام کی طرح تمام جو ہے نا وہ پرائیویٹ تھی، ٹھیک ہے. ریگولر کوئی نہیں ہے نا، بالکل پرائیویٹ. اور میرے اکیڈیمک مارکس بھی بڑے لو تھے. اب یہ میں بات ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ میری تو تھرو آؤٹ سیکنڈ ڈویژن ہیں اور میرے پاس اتنے میرے وہ نمبر نہیں ہیں. وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آپ اتنی ہی زیادہ محنت اس میں کریں، انٹرویو میں کریں، اتنی ہی زیادہ محنت آپ ٹیسٹ میں کریں، تاکہ وہ جتنا ایک سسٹم آپ لو ہے وہ اوپر آ جائے، ٹھیک ہے. میرے تقریباً 24 کے قریب جو ہے نا میرے اکیڈیمک مارکس تھے، بالکل لو. لیکن جو میرا ٹیسٹ تھا اس 71 سوالات کیے تھے، اور جس میں جو ہے نا 0.25 کم 70، ٹھیک ہے. 70 میرے جواب صحیح تھے، ایک جواب میرا غلط ہوا تھا. یعنی میں نے 71 سوالات کیے جن میں مجھے ایک سوال میرا غلط ہوا اور میں نے باقیوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی،
ٹھیک ہے، اور 65.25 جو ہے نا میرٹ بنا تھا. اور انٹرویو میں میرے جو مارکس آئے تھے، پنجاب میں 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، انٹرویو میں میرے مارکس آئے تھے 100 میں سے 76. ٹھیک ہے، 100 میں سے 76 مارکس آئے تھے. اور تقریباً یہ پنجاب میں جو ہے نا دوسرے نمبر پہ میرے انٹرویو میں نمبر تھے پورے پنجاب میں. غالباً ہمارے سے اوپر ایک لڑکا تھا، اس کے 80 تھے، پھر اس کے بعد 76 میرے تھے. یہ میں نے بات اس لیے بتلا دی کہ اگر اکیڈیمک مارکس لو ہیں آپ کے تو اتنی ہی محنت آپ اس میں کریں، پیپر میں کریں، اور اس سے ڈبل محنت آپ کس میں کریں، جو ہے کیا کہتے ہیں انٹرویو میں کریں. تو یہ تب آپ کو انشاءاللہ جب مزے ہوں گے آپ کے سلیکشن ہو جائے گی. یہ مہر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ایک بندہ آیا تھا وہ مہر لگوانے، تو پھر مزے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جی. آپ کو سوال کرنا ہو تو فردن پوچھ رہے. آواز نہیں آ رہی صحیح. اچھا، یہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا پنجاب ہو، ٹھیک ہے، میرے اکیڈیمک میں مارکس 24 تھے، 40 میں سے 24. اچھا، کوئی چیزوں کو یاد کیسے رکھا جائے؟ ریپیٹ کرنے سے. یہ چیزیں نا ریپیٹ کرنے سے یاد ہوں گی. ٹھیک ہے، چیز اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، مکس نہیں ہوتی چیزیں. جب آپ صحیح یاد کریں گے نا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ٹائم کتنا دینا ہے یہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بھی جو ٹائم دیتا تھا وہ کالج میں پڑھانے کے بعد، یعنی صبح پرائیویٹ کالج جانا اور پرائیویٹ کالج میں پڑھانے کے بعد جو ہے نا پھر وہاں پر میں اس کو آتا. جی 2022 میں